अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरी इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे वालेकुम आसान अस्सलाम तरीके से। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा ए में आप सबको खुश आमदीद। आज हमने ये QC2 कोर्स नंबर 2 शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसका बैच नंबर है 290। और मैं डॉक्टर इफ़त आरा हूँ, आपकी टीचर हूँ, कुरान साथी हूँ। बस हम मिलजुल के अल्लाह ताला का कलाम समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे इखलास को बरकरार रखे और हमें इस्तकामत दे। तो आपको बहुत मुबारक के पहले से स्टेप से आप आज दूसरे स्टेप पे माशाल्लाह उसको हमने शुरू कर लिया है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको कि आप अल्लाह ताला की किताब को सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम तारुफ ले लेते हैं। सबसे पहले हम कोर्स डिज़ाइनर और मेंटोर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम अल्फा मंजिल ट्रस्ट की बात करेंगे, फिर टीचर और असिस्टेंट्स की, फिर कोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी और पार्ट्स ऑफ लेसन क्या है, और थोड़ा सा जो है हम आज का कि फिर लेसन्स भी हम करेंगे। ठीक है। ये जो क्यूसीस हैं, कुरान कोर्स QC, उसका एब्रीवेशन है। 1 2 3 ये 7 तक जाते हैं। इन कोर्सेज का खास एक मकसद है। उसका मकसद ये नहीं है कि कोई अरबी दान वो हमने उल्मा बनाना है। वो बहुत सारे मदारिस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अंडरस्टैंड कुरान कुरान एकेडमी बेसिकली उन्होंने बनाई थी इंडिया हैदराबाद में। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हमारे भाई बेटे मस्जिद में जाते हैं, खुतबा हो रहा था तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या क्या रहा है। हम नमाज पढ़े, हमें ठीक है, हमें तर्जमा भी साथ से हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे हमें इतनी अच्छी तरह नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं और कहाँ अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती। तो इनका मकसद ये है कि हमें समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ते हैं। तर्जमा करना और बात है, और उसी जबान में उस चीज़ को समझना और बात है। तो बेसिकली अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया में डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने बनवाई। और ये मकसद इनका ये था कि इस तरह से लोग जो है वो इतनी उनको समझ आ जाए अरबी ज़बान की कि कुरान को अंडरस्टैंड करें। मतलब हम कुरान पढ़ रहे हो तो हमें ऐसे ही समझ आए जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने QC 6 तक कर लिया, तो सूरत बकरा सुनते हैं तो बगैर तर्जुमा पढ़े उसका सारा तर्जुमा समझ में आ रहा होता है। तो एक्चुअली मकसद इसका ये है। और ये खुद वैसे PhD हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में और USA से, और एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस वक्त दमाम सऊदी अरेबिया में। तो इन्होंने ये वहाँ बनाई। उसके बाद पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमारे मुहतरम अरशद इकबाल मलिक साहब हैं। अरशद इकबाल मलिक साहब को जब इनका पता चला कुरान कोर्सेज का, तो ये जाके वहाँ दुबई भी गालबन इनसे जाके मिले, उन्होंने इनको बुक्स बताई, सब किया। तो फिर इन्होंने खुद से पढ़ा। फिर पहला कोर्स इन्होंने F10 की मस्जिद में पहला वहाँ करवाया था गालबन। फिर इन्होंने सोचा कि हम यहाँ भी ये शुरू करें। फिर अल्फा मंजिल ट्रस्ट बना इस्लामाबाद में, पिंडी में। जो लोग हैं आप जाइए और देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे। 2006 से ही सर जो हैं हमारे चेयरमैन हैं अल्फा मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के। 2006 से इन्होंने अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज शुरू कर दिए थे, और फिर 2009 में ये ट्रस्ट बना दिया। पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कम्युनिटी सेंटर। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहें उनको अंदाज़ा होगा कि उसमें होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अल्फा मंजिल ट्रस्ट किधर है। अभी उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आज मैं जो हूँ, ये जो करवा रही हूँ, अपने टीचर और मेंटोर डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब की वजह से हूँ। PhD हैं इस वक्त इस्लामिक इंटरनेशनल
یونیورسٹی میں کنسلٹنٹ ماسٹر ٹرینر ہیں، اور ہی واز مائی ٹیچر اینڈ مینٹور ان QC 1 and 2. ہی از اے اسٹوڈنٹ آف قرآن. انہوں نے سارے قرآن کورسز کیے ہوئے ہیں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہیں. اور 2020 کے بعد 300 سے زیادہ، اب تو خیر بہت زیادہ ہو گیا ان کے، جو انہوں نے ٹریننگ سیشنز آن لائن بھی کرائی ہیں، کیونکہ پہلے آن لائن ہی ہوتے تھے، کووڈ کے بعد سے آن لائن ہونے شروع ہو گئے. پھر PhD انہوں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور اس کے علاوہ وہ 300 سے زیادہ نیشنل اور 10 یونیورسٹیز جو باہر کی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی میرا تعارف بریف رکھا کریں، تو ہم بریف رکھتے ہیں. تو جو میں آج ہوں ان کی وجہ سے ہوں، کیونکہ ہمیں کہتے تھے آپ نے سیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے سکھانا ہے. تو بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ سیکھا بھی، اور ساتھ ساتھ پھر سکھانا بھی شروع کر دیا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی اب ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. اب الفلاح منزل ٹرسٹ کی ہم بات کر رہے تھے. یہ ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اور جنرلی ہمارے ملک میں اس طرح کے سینٹرز کم ہیں، باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں. اب یہ وہاں پہ اسلام آباد میں ہے، جو لوگوں جا کے دے سکتے ہیں. سیکٹر E11 4 میں، اسٹریٹ نمبر 26 میں یہ بلڈنگ ہے اتنی بڑی. کیونکہ یہاں پہ ان کا ایکچولی ان کا کیا ہے، وین کیا ہے؟ وین یہ ہے کہ جو ایک جیسے ذہنوں والے مسلمان ہیں ان کو اکٹھا لایا جائے، should bring them together. اور ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے اسلامک امہ کا ریوائول کیا جائے. دیکھیں جب قرآن لوگ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، تو مسلمانوں نے سوچے کہ دنیا پہ کیسے چھا گئے تھے. لیکن جب ہم نے اس کو سمجھنا کم سے کم کرتے گئے تو پھر مسلمان سوچیں اب کس حالت میں آ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوبارہ ریوائیو کریں اسلامک امہ کو، جیسے کہ پہلے وہ شان و شوکت میں تھے. اور صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بلکہ اسلامی طریقے پہ رہنے کے لیے 24/7 ہر وقت کی بیسس. مطلب یہ کہ پرسنل ہو، آپ کا ذاتی ہو، آپ کے کوئی فیملی کے ہوں مسائل، آپ کا معاشرتی مسائل، بزنس، سب کچھ وہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہماری اسلامک طریقے سے ہونا چاہیے. تو اس مقصد سے کام کر رہے ہیں. ہم جتنے کورسز کرواتے ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے، یہ سب میں ان کے تعاون سے کراتی ہوں. اور میں نے QC 1 کر لیا تو میں QC 1 پڑھا نہیں سکتی جب تک میں QC 1 کی وہاں 3 دن رہ کے ٹریننگ کر کے نہیں آؤں گی. اور جتنا ٹیچنگ مٹیریل ہے یہ وہاں سے ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو سلائڈز بنی ہوئی ہیں یہ سارا مٹیریل علماء سے ہر چیز سے چیک کر کے کنفرم کر کے دیا جاتا ہے. اور مطلب وی آر ناٹ سپوز ٹو کہ ہم اپنی طرف سے اس میں چیزیں اس طرح سے ایڈ کر لیں. کیونکہ دیکھیں مذہب کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں ہر چیز یہ گائیڈ کرتے ہیں ہر طریقے پہ. پھر آپ کے ریزلٹس وہاں جائیں گے، پھر آپ کے سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے. آپ کو پتہ ہے نا QC 1 کے بھی اب آپ کے سرٹیفکیٹس انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. فائنل کوئز ہو گیا تو یہ ساری چیزیں، ٹریننگ وہاں ہوتی ہے. پھر وہاں رہ کے ہم ٹریننگ یہاں جا کے، میں 2 دفعہ جا چکی ہوں. ظاہر ہے پہلے QC 1 کی ٹریننگ کے لیے گئی تھی، پھر 2 3 کے لیے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی جائیں گے جو وہاں رہتے ہیں. جائیں، بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ، گیٹ ٹوگیدرس کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، ایکٹیویٹیز. میں تو چونکہ لاہور سے میرا ٹریول کرنا مشکل ہے، میرے کچھ بیگ کے اور اس کے مسائل ہیں، لیکن لوگ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں. اب تو لاہور میں بھی ان کا جو ہے کشف فاؤنڈیشن کے تعارف سے یہاں بھی بن گیا سینٹر. ادھر بھی فزیکل کلاسز بھی ہو رہی ہیں. پہلے تو وہاں پہ صرف فزیکل کلاسز، فزیکل مین کے وہاں کلاس میں بیٹھے اور ٹیچر پڑھا رہے. جب کووڈ آیا تو اس کے بعد پھر آن لائن ٹیچنگ بھی شروع ہو گئی ویا زوم. تو آج دیکھیں ہم اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، دوسرے شہروں میں بیٹھے ہیں، دوسرے ملکوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم آپس میں مل کے بات چیت کر رہے ہیں الحمدللہ. اب بات کر لیتے ہیں ٹیچروں سے اسسٹنٹس کی. میں ٹیچر ڈاکٹر افتخار رہا، آپ مجھے میم کہیں، مس کہیں، سسٹر کہیں، جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. بس میرا مین تعارف یہ ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ آف انڈرسٹینڈ قرآن ہوں.
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने QC 1 से QC 6 तक डिस्टिंक्शन मीन के 90% से अबव मार्क्स के साथ कर लिया। फिर सर्टिफाइड कुरान टीचर ट्रेनिंग जो मेरी है वो QC 1, 2 और 3 लेवल तक हुई। 4 5 का पता नहीं कब होगी और मैं जा सकूं कि नहीं, लेकिन 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाती हूँ। और तजवीद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसका मैंने कोर्स भी किया है। लेकिन मतलब ज़ाहिर अभी इस एज में शायद तजवीज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी माशाल्लाह आप लोगों की है। फिर वो हम आपसे भी सीखते हैं कोई, इंशाल्लाह। तो बेसिकली डॉक्टर हूँ, MBBS किया, उसके बाद मैंने MPhil किया फार्माकोलॉजी में। और मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो रिटायर हुई थी, पहले रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद फिर वाह मेडिकल कॉलेज वाकैंड से। तो लेकिन बेसिक इस वक्त जो हैं हम कुरान साथी हैं। आप सब भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कुरान के हैं और मैं भी। और हम मिलजुल कर अल्लाह ताला की किताब को इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे। मैं अकेली ये सब काम नहीं कर सकती। अल्फ्रा मंजिल के स्पोर्ट के अलावा हमारे साथ बहुत सारी स्पोर्ट टीचर्स हैं। अभी हमारे पास साथ बैठी हुई हैं सिस्टर रक्षंदान, जो मुझे कनाडा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो माशाल्लाह मेरी स्टूडेंट हैं इस वक्त। QC 5 जो है इनका हो गया, 6 अभी आने वाला है तो उसका वेट कर रही हैं। इसी तरह उज़मा शाहिद हैं, ये अमेरिका से करती हैं ज्वाइन। पढ़ा इसलिए नहीं रही कि ये ट्रेनिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये डॉक्टर सिस्टर परवीन आबिद और सिस्टर सादिया रुहेल जो हैं ये भी मेरी स्टूडेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी QC 3 तक पढ़ा रही हैं। और आप लोगों को रिविजन्स भी ये कराती हैं, आपको हेल्प करेंगी। आपका जो टीम वर्क का ग्रुप डिस्कशन का हम बनाएंगे, रिविजन्स करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असिस्टेंट परवीन आबिद, मैं आपको करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम हम्म, वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। भी मैडम, माशाल्लाह। जी जी। मैंने इसलिए हाथ खड़ा किया था कि मैं सबको बताऊं कि मैं हूं मैडम की स्टूडेंट। जी बिल्कुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह ये 3 के लेवल तक पढ़ा रही हैं, करीब 4 5 तक पढ़ाएंगी। इसी तरह मैडम, साथ सिर्फ आपकी वजह से। ये तो अल्लाह ताला ने आपको चुना सिस्टर। और फिर आपने हिम्मत में की, बस हमने मिलजुल के कर लिया। ये बात ये है कि जब आपको खुदा ताला चुन लेता है और फिर आप मेहनत करते हैं तो आप फिर स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो माशाल्लाह। मैडम, मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपकी क्लास में, आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं आपकी क्लास में आई हूँ। क्यों नहीं, आपको तो बताना है सबको कि इन्होंने भी ऐसे बनना है इंशाल्लाह। आप तो इन लोगों के लिए इंशाल्लाह रोल मॉडल है इंशाल्लाह। ना आप। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात है इन लोगों को बताना। क्योंकि सिस्टर सादिया की अपनी इस वक्त क्लास होती है तो इसलिए वो इधर नहीं है। तो वरना शी वुड हैव आल्सो ज्वाइन। इसके अलावा सिस्टर्स सुमैया अजीज हैं, सिस्टर कैसरा खालिद हैं, शाजिया आमिर, नबीला अजहर और भी बहुत सारे। ये सब आपकी वर्क बुक की चेक करते हैं। उसके बाद रिवीजन क्लासेस लेते हैं। टीचिंग सेशंस में भी साथ कोई ना कोई असिस्टेंट कुरान टीचर क्लास में होते हैं। फिर जो आपका टीम वर्क का ग्रुप बनेगा उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक इंसान नहीं कर सकते, सब मिल के, ताकि आपके को जितनी ज़्यादा हम सपोर्ट दे सकते हैं सीखने में हम दें। और इंशाल्लाह आप भी जो है सीखने के बाद इसी तरह से करेंगे। तो एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन या वजाहत करनी है। देखें, ये जो कुछ मैं करा रही हूँ ये उलमा ने सारा चेक करके सब सिलेबस बना है। तो यानी वो मैंने सीखा। और मेरी पोजीशन जो है कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई मैंने अरबिक के कोर्सेज वगैरह नहीं किए। मैंने QCs किए हैं, मेहनत से किए हैं, शौक से किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के बाद मैं अब मेरी कोशिश है कि मैं लोगों तक जो मैंने सीखा है वो आगे भी सिखाऊं। क्योंकि आगे सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो हदीस आप सबको किसी को याद है ना, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो माशाल्लाह आप लोग सीख रहे हैं, अब आपने सिखाना भी है। हम मेरे टीचर जैसे डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब हमेशा कहते थे सिर्फ सीखना नहीं सिखाना है। मैं जब 2 में आई थी तो मैंने साथ ही 1 की रिवीजन कर QC 1 की रिवीजन करवानी शुरू कर दी थी। फिर वो कराते वर्क बुक चेकिंग शुरू कर दी। किसी ना किसी तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टीम वर्क में एक दूसरे को बताते हैं, वो भी दूसरे को सिखाना है। घर में किसी को बताते हैं, किसी दोस्त को, कुछ छोटे को, किसी बड़े को, कि देखो आज मैंने ये सीखा, ये हमने सूरत फातिहा सीखी, इससे हम इतनी ही आयतें सीख लेते हैं। तो ये तो हमें एक कामयाब इंसान बनाती हैं। कभी फैमिली में गैदरिंग हो, बैठे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बताते रहें।
تو اس طرح سے دیکھیں نا، یہ ابھی جو ترجمہ تمہیں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھو اور اس کو سکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس مبارک سلسلہ میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو اب ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین کا یہ سب لوگ. اور آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی آگے سکھانا ہے جس طرح بھی کر سکیں. بلغوا انی ولو آیا، کہ حضور نے یہ فرمایا تھا نا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. تو ہم نے صرف سیکھنا نہیں، ہم نے سکھانا ہے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور نیت کر لیں. اگر آپ نیت کر لیتے اس بات کی، آپ کو ثواب ملنا تو اسی وقت ہی شروع ہو جاتا انشاءاللہ. اور کوئی نہ سیکھنا مشکل ہے نہ سکھانا مشکل ہے. الفا منزل والے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، میں ٹرین کرتے ہیں، میں بتاتے ہیں. نہیں بھی اس لیول تک جا سکتے، ارد گرد میں دو چار لوگوں کو، گھر والوں کو، کسی نہ کسی کو بتائیں. تو یہ ضرور آپ نے یاد کر رکھنا ہے کہ ہم نے سیکھنا اور ہم نے سکھانا بھی ہے. اور الحمدللہ کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں. کچھ اور بھی دو ہیں سسٹر جنہوں نے QC 3 میرے ساتھ کیا تھا، اور وہ آلریڈی 3 تک کے لیول پہ پڑھا رہی ہیں. سسٹر مدیحہ ہیں، ایک سسٹر نورین ہے، وہ بھی کرا رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ ورک بک چیکنگ کرتی ہیں. بہت ساری جو نہیں بھی تھی یہ تو دونوں پڑھا رہی ہیں. سسٹر عابدہ جو ہیں پروین، جو ہیں سسٹر پروین عابد جو ہیں ابھی جنہوں نے بات بھی کی. اس کے علاوہ سسٹر جو ہے سعدیہ روہیل. باقی بھی کوئی ریویژن کرا رہا ہے، کوئی ورک بک کی چیکنگ کر رہا ہے، کوئی ٹیم ورک میں آپ کو بتا رہا ہے. تو یہ سب سکھانا ہے. اب گھر میں کسی کو کرانے تھوڑے سے لوگوں میں، لیکن پھر اتنا کانفیڈنس آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ کورس بھی کرائیں گے. میں نے بھی ایسے شروع کیا تھا. سب ایسے ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب کورس کی کچھ مٹیریل کی بات کر لیتے ہیں. بس جیسے ہم نے QC 1 میں بکس تھیں اسی طرح یہ ہماری QC 2 کی بک ہے. جیسے 1 کی یہ ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے. سافٹ کاپی میں نے شیئر کر دیا ہے گروپ میں، اور میں نے طریقہ شیئر کر دیا کہ آپ نے کیسے منگوانی ہے. آلریڈی آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ 1 کی منگا چکے ہیں. یہ اسی طرح سے آپ کی ورک بک ہے. ہر ایک پیج ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، ایک لیسن کے بعد سے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک تعلیم القرآن پارہ ہے صابر کرنے کا. یہ کسی بھی اسلامک جہاں بکس ملتی ہیں نا 200 کا مل جاتا ہے. الفا سے بھی پوچھ لیں فون کر کے، ان کے پاس بھی مل جاتا ہے. میں تو وہیں سے خرید کے لائی تھی، لیکن یہاں بھی ملتا ہے. ایون جیسے منصورہ ہے لاہور میں، یہاں سے کوئی اسلامک منصورہ کے باہر ایک دکان ہے، وہاں سے ملتی ہے اسلامک بکس کی. تو اس کو منگا لیں. اس میں جو ٹکڑے والی بات ہے نا وہ بھی ہوگی، اور لفظی ترجمہ دیا ہوتا ہے. اور یہ سوچیں 5 تک آپ کا چلنا ہے، کیونکہ یہ پارا 1 جو ہے QC 5 میں جا کے ختم ہونا ہے، اور یہ 5 تک چلے گا. تو یہ بھی کوشش کریں. ویسے اس کی بھی میں نے سافٹ کاپی آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دونوں تو پکی پکی لیں، اور ساتھ تعلیم القرآن پارا بھی میرے حساب سے آپ کو لینا چاہیے. اس کے علاوہ USB ہے جس میں PDF سلائیڈز ہیں. PDF سلائیڈز تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آڈیو قرآن وغیرہ بھی موجود ہے اگر لینا چاہیے. سب کچھ آپشنل ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ ضرور منگانی چاہیے. جو ابراڈ ہیں ان کو نہیں بھیجتے وہ باہر. پاکستان میں سب جگہ جو ہے وہ الفا منزل والے جو ہیں آپ کو کوریئر سے بکس بھیج دیتے ہیں. اور بہت مہنگی نہیں ہے. جو نہ لے سکے کوئی بات نہیں، آپ سافٹ کاپی سے کر لیں. اور جو ہے آپ کی ورک بک ہے اس کا پرنٹ لے لیں. پرنٹ بھی نہیں جو لے سکتا وہ ایک کوئی رجسٹر کاپی لے، اس کے اوپر لکھ کے پھر سوال بھی لکھیں، جواب بھی لکھیں، پھر تھوڑا سا زیادہ لکھ لیں. تو کوئی وہ نہیں. دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم کہنے کو یہ کہ جو آپ فیس داخلہ جمع کرائیں یہ کرائیں، نتھنگ. یہ کہ جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. رجسٹریشن فارم بہت سارے لوگوں کے تو رجسٹریشن آ گئی، لیکن سب کی نہیں آئی. ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے لنک گروپ میں شیئر کر دوں گی، تو پلیز آپ لوگ چھوٹا سا فارم ہے اس کو بھر کے، تو چونکہ آپ کو پھر سرٹیفکیٹ ملنا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی خاص چیز نہیں، بس اپنے نام لکھنا ہے، واٹس ایپ نمبر لکھنا ہے، ای میل ایڈریس لکھنا ہے، کتنی پڑھائی، ہوم ایڈریس کیا ہے، پروفیشن آپ کا کیا ہے. بس آپ سبمٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی میرے پاس یہ آ جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ کب کب ہمیں کلاس ہوگی. آج منڈے 1 دسمبر الحمدللہ ہم نے اس کو شروع کر لیا. ٹھیک ہے. ہر ہفتے پیر اور منگل کو ہماری کلاس ہوگی. اور کورس
کہ جو سلیبس ہے ایسا وہ 10 فروری 2026 کو ختم ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے QC1 میں 2 کوئزز ہوئے تھے، ایک مڈ کوئز ہوا تھا، ایک فائنل کوئز ہوا تھا۔ مڈ کوئز ہمارا انشاءاللہ 19 جنوری کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ 13 کو میں ارلی بھی آ جائے گا۔ فائنل کوئز یہ 19 یا 13 میں نے چینج کیا تھا۔ فائنل کوئز جو ہے نا وہ بن رہا ہے 23 فروری کو، اور میرا خیال رمضان جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا 20 کو، 20 کے اراؤنڈ جو میں نے اندازہ لگایا۔ تو ابھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم شروع کے دنوں میں بھی وینسڈے بھی اگر اس کی سلاٹ بھی ہے، کیونکہ انیشلی وہ میں نے لی ہوئی تھی 3 دن کی، تو ہم کچھ 2-3 کلاسز جو ہیں نا اس میں مطلب ہفتے میں 3 دن کر لیں گے آپ لوگوں سے ڈسکس کر کے، اگر آپ لوگوں کو اویلیبلٹی ہوگی تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کا فائنل کوئز ہو جائے گا۔ ورنہ پھر صرف کوئز آپ نے روزوں میں دینا ہوگا، سلیبس اور ریویژن وغیرہ آپ کی پہلے ہو جائے گی۔ تو یہ ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوئز فائنل پہلے کر لیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم جو ہے 6:15 سے 7:15 رکھا ہے، لیکن اس میں ہم چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو پھر جب مغرب کا ٹائم چینج ہوتا ہے اس کے مطابق، اور پلس وہ بھی آپ لوگوں کے کانسنٹ سے پھر بعض دفعہ یہ ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بیچ میں مغرب کا ٹائم آنے لگے گا تو پھر ہم 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں، پہلے کورسز میں بھی ہم کرتے رہے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ریویژن کلاسز بھی کرتے ہیں، وہ بیسیکلی گرامر کی ریویژن کلاسز ہوتی ہیں، اور یہ ہم 20 منٹ کلاس ٹائم سے پہلے، یعنی 5:55 سے لے کے 6:15 تک۔ ایکچولی ہم 6 سے 6:20 کرتے تھے، لیکن وہ جو اب انہوں نے فارم بنا دیا ہمارا QC کیلنڈر میں، اس میں 20 والی آپشن ہی نہیں تھی، یا 15 منٹ کی تھی یا 30 منٹ کی تھی، تو پھر میں نے یہ سلیکٹ کر لی۔ تو یہ بھی ہم کلاسز ارینج کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ ٹائم نکال سکیں۔ یہ آپشنل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، جو کر سکیں وہ ضرور کیجئے، لیکن جو آپ کی روٹین والی یہ کلاس ہے یہ آپ نے انشاءاللہ ضرور کلاس اٹینڈ کریں۔ ٹیچنگ پلان ایک تو یہی آپ کی 2 کلاسز ہیں، پھر اس کے علاوہ جیسے QC1 میں تھا، ہر لیسن کے بعد آپ کے پاس ورک بک کا پیج ہوتا ہے، ایک یہ والی سائٹ اور ایک یہ والی سائٹ، اس میں قرآن کا اور پلس جو ہے گرامر کا ہوگا۔ بک سے دیکھ کے کرنا ہے، اوپن بک ہے، لیکن پلیز پلیز دیکھیں ہمیں تو 2 دن کلاس ہے، تو 5 دن آپ کے پاس ہیں، اس ویک کا کام اسی ویک میں کر لیں، چاہے آپ کتنے بھی بزی ہیں، ویکینڈ پہ کہیں آدھا گھنٹہ نکالیں، کچھ ٹائم نکالیں۔ دیکھیے یہ آپ کو ایک جو ہے نا تھوڑا سا اپنا خود سے پلان کرنا ہے کہ میں کس دن یا کس وقت ٹائم نکال سکتی ہوں۔ مجھے پتا ہے جاب والے لوگ ہیں، سب اسی طرح سے ہیں، لیکن ہمیں ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ تبسم مظفر وہ بھی گائنیکولوجسٹ تھیں، انہوں نے ماشاءاللہ ٹاپ کرتی تھیں، بہت بزی تھیں، ابھی ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مینجمنٹ جو کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے کیسے نکال کے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے، اتنا بہت لمبا نہیں، تو وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد گوگل ہوم ورک ہے، وہ 2 لیسنز کے بعد ایک آتا ہے، وہ بھی اوپن بک ہے، دونوں چیزیں اوپن بک ہیں، لیکن اس کے آپ کو 30 مارکس اینڈ میں مل جاتے ہیں، اس کا آپ کا سکور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ کریں گے تو اس میں پھر لرننگ ہے، اینڈ میں کریں گے تو وہ ہو تو جاتا ہے 2 دن میں بیٹھ کے سارا کر لو، نمبر بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ لرننگ پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ ہم میں کل ایک اور گروپ بنا دوں گی، وہ آپ کا انٹریکٹیو گروپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹیم ورک گروپ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی ڈالیں گے، آپ لوگ اس میں بات چیت۔ اس گروپ میں آپ کوئی میسج نہیں بھیج سکتے، جو میرا ایڈمن کا مین گروپ ہے اس میں صرف میں بھیجوں گی آپ کا سارا ٹیچنگ مٹیریل، آپ کے نوٹسز، ساری چیزیں، لنکس سب اس میں آئے گا، لیکن اس میں آپ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے، ہم بھی اس میں کر سکتے ہیں اور ٹیچرز بھی ہوں گے، تو ہم چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو 2 دن کا ہے، ٹائم میں بعض دفعہ ہم تھوڑا بہت 15 منٹ آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں چینج آپ لوگوں کے کانسنٹ سے۔ جیسے ابھی میں نے مڈ کوئز تک کا یہ بنایا ہے، آج ہم نے شروع کیا، تو یہ ہم آج لیسن پہلا بھی بتاؤں گے کہ یہ Q1 یہ Q1A، مطلب اس میں نا بیسیکلی آگے بتاؤں گی ڈیٹیل تو اس کو آپ کی سمجھ آ جائے گی۔ ویسے Q stands for قرآن and G stands for grammar،
ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے. تو اس کے مطابق یہ دیکھیں نا، سوری یہ ہاں 13 ہے، 19 نہیں ہے، 13 ہے، وہ میں نے بعد میں چینج کیا تھا. تو 13 کو آپ کا مڈ کوئز انشاءاللہ ہو جائے گا، اور رمضان سے پہلے ہمارا سلیبس ہو جاتا ہے سب کچھ. اب ہم کورس کا تعارف لیتے ہیں QC2 میں. جو ہم نے پہلا کورس کیا QC1، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 50%، 50%، بلکہ زیادہ. دیکھیں ٹوٹل کتنے، کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کتنے الفاظ ہیں قرآن پاک میں ٹوٹل؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے پارٹیسپینٹس میں سے کتنے ٹوٹل الفاظ ہیں قرآن پاک میں؟ 78,000. 78,000. ٹھیک ہے، اور اس کا 50% کریں کتنے بنتے ہیں؟ 41,000. 41,000 ہم نے کیے تھے، جو 50 سے بھی زیادہ ہے. 111. کیونکہ 41 کو اگر ڈبل جی کریں گے تو وہ کتنا بن ففٹی جاتا ہے؟ پرسینٹ وہ تو 82 بن جاتا ہے نا. تو یہ 78 کم ہے، جی جی 50% تو 41 سے کم بنتا ہے. ہم نے 41,111 ہم نے سیکھ لی الحمدللہ. تو 50% ہم کہتے ہیں، پر ایکچولی ہم نے 50 سے بھی زیادہ سیکھے. جب ہم وہ سیکھ لیتے ہیں تو اب یہ کورس جس میں 1 کے بعد، 1 سے پہلے ظاہر ہے آپ 2 نہیں کر سکتے، تو اب اس کے بعد یہ QC2 سیکنڈ لیول کا قرآن کورس جو ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس کے لیے بھی کہ آج ہم اس کو بھی آپ لوگوں نے شروع کر لیا. تو آپ لوگوں کو بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. کسی کو یاد ہے کتنے ہمارے مقاصد سے QC1 کے بھی ہم نے مقاصد پڑھے تھے نا شروع میں؟ کتنے پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 6 مقاصد، اس میں بھی 6 ہی آئیں گے. اب سب سے پہلا مقصد یا ایم ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، صرف 5 صفحے پڑھنے، صرف 5. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ حافظی مدنی مصحف جو ہے، یہ والا قرآن پاک جو حفظ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جس کے ٹوٹل کتنے صفحات ہوتے ہیں؟ 600 صفحات ہوتے ہیں. اس کے اندر کتنے 30 پارے ہیں، اور ہر ایک پارے میں 20 صفحات. ٹھیک ہے، اور جو اب قرآن پاک ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ایسے تو نہیں ہوتا جیسے یہاں ہے؟ اس میں سورۃ فاتحہ ایک پیج پہ ہوتی ہے اور سورۃ بقرہ اگلے پہ شروع ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ آپ میں جی آپ کو دکھاتی ہوں اگر اس میں ٹھیک سے آپ کو نظر آ جائے تو جی ایسے السلام ہوتا ہے. علیکم استاذہ، میرے پاس نا سلائیڈز نہیں موو ہو رہی ہیں. آپ کر رہے ہیں موو کہ نہیں کر رہے ابھی؟ باقی لوگوں کے پاس موو ہو نہیں رہی ہیں ہو رہے موو ہیں؟ سلائیڈ؟ اگر نہیں ہو رہی تو مجھے سلائڈ تو پتہ موو نہیں، لگے. سلائڈس موو نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ لوگوں نے سلائڈ بتایا بالکل بھی کیوں موو نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں جی ہاں. میں سمجھی شاید آپ کر نہیں رہے، تو اس لیے مجھے ہوا کہ ابھی تو ہاں کر رہے ہوں گے اچھا ضرور. چلیں، ابھی ہم کوئی بات نہیں تھا، اب موو ہو رہی ہیں. جی وہ تو ہو گیا نا، تعارف ہو گیا. ابھی نہیں، کورس اب والا یہاں جو پہ تھا جی اب موو ہو، اب یہ دیکھیں اب نظر آئی ہے سلائڈ یہ والی؟ ہاں اب جی نظر آئی، اب پہلے نہیں نظر آ آ رہی گئی تھی ہے مجھے. نہیں وہ بالکل. شاید بات شاید تعارف والی آپ موو نہیں نہیں کر نہیں رہے نہیں، نا. چلیں یہ مین تو ابھی مقصد شروع ہے نا، پہلے تو ویسے ہی بات چیت تھی. یہ آپ جی کے جی ساتھ ٹھیک ہے علیحدہ جی. بھی شیئر ہو جائے گا ٹائم ٹیبل، ٹھیک ہے؟ میں سیپریٹ بھی آپ سے کر دوں گی. اور اس ہاں میں بھی پلیز، یہ انشاءاللہ تو اب یہ ہمارے پاس تعارف آ ہم جائے لے رہے گی. ہیں کہ QC1 کے بعد یہ QC2 ہم نے شروع کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بھی 6 مقصد. اب پہلے مقصد کی ہم بات کریں. یہ اب یہاں دیکھیں، یہ ایک صفحے پہ سورۃ فاتحہ اور دوسرے پہ سورۃ ایک بقرہ شروع آن ہو کرو، گیا. یہ آن کرو، آن کرو. یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ علیحدہ علیحدہ پیج میں، لیکن چونکہ 20 صفحات اور 5 صفحے کی ہم سب میں بات کرتے ہیں کہ ایک پارے میں 20 صفحات ہیں، اور تو ہم کہتے ہیں 5 صفحے پڑھنے، تو اس کو اکٹھا کر لیا، اس میں اکٹھا کر لیا. یہ جو ہم جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ پیج، بس ہم نے یہ ٹوٹل یہ صفحات پڑھنے، یہ ہمارا سلیبس ہے. ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، دیٹس اٹ، صرف اتنا ہم نے پڑھنا ہے. اور پڑھیں گے اسی طرح سے ہی جیسے ہم نے پہلے کوٹ QC1 میں پڑھا تھا، اسی طریقے پہ. تو انشاءاللہ کتنے ہم نے اس میں سبق پڑھنے تھے؟ 20. تو اس میں بھی 20، تو 5 صفحے ہیں، تو ایک صفحہ ہم نے کتنے لیسن میں پڑھیں گے؟ 4 لیسنز میں، 4 کلاسوں میں ایک صفحہ جو ہے نا، اسی لیے وہ جو ABCD ہے نا ہر پیج کا، وہ 4 بن جاتا ہے. 4، تو جب 4 میں کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی یاد ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ساتھ ساتھ حفظ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ آپ میں سے آلریڈی بھی حافظ قرآن ہوں گے، حفظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 20 اسباق ہیں اور ہر صفحہ کے 4 سبق ہیں. جو پارٹ اے ہے اس میں قرآن مجید کے ہم نے ابتدائی 5 صفحات پڑھنے، اور پارٹ بی میں ہم کیا پڑھتے تھے؟ QC1 میں ہم
ग्रामर पढ़ते थे। हमने किसी वन में कौन से अफ़ाल पढ़े थे? हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे, सुलासी मुजर्रद। अब हमने कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल पढ़ने हैं। जो हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे वो कितनी बार आते हैं कुरान मजीद में? जो हमने पढ़े थे 900 9,000, 900 9,000 नॉट 100, 9000 दफा। 9,000। अब 9,000 का क्या मतलब है? क्या उससे क्या हमें समझ आती है? अगर वो हर 9,000 बार लाइन, आते हैं तो इसका मतलब है कि वो हर लाइन, हर लाइन में आते हर हैं। लाइन में आते हैं। जी, क्योंकि देख, जो एक सफ़ा है, हमने भी देखा यहाँ पे, एक सफ़ा में कितनी लाइनें होती है? 15 लाइनें होती हैं, और 600 सफ़ात है। 15 9 15 6 सॉरी 90, तो 9,000 बन जाते हैं। इसका मतलब है हर 9000। लाइन में एक सेहतमंद अफ़ाल आता है जो कि हम किसी वन में पढ़ चुके हैं। ये जो कमजोर हरूफ वाले आज इसमें इस कोर्स में हमने पढ़ने हैं, ये भी हर सतर में आते हैं, हर लाइन में आते हैं। इसका मतलब है ये भी 9,000 बार आते हैं, तो इनको भी तो जानना जरूरी है ना। लेकिन हम इनको नहीं पढ़ेंगे। काला, कालू, कितनी दफा काना, हम कितनी दफा कुन, ये चीजें हम कितने पढ़ते हैं? हमें पता है कि ये सारे अल्फाज आते हैं, और ये सारे कमजोर अल्फाज है अफ़ाल। तो ये भी 9,000 बार आते हैं। तो हमने QC2 में ये इतने इंपॉर्टेंट जो हैं कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं, हम इसमें वो सीखेंगे। ठीक है। और ये भी हर लाइन में एक आता है, तो ये भी 9,000 बार ही आते हैं। अब हम मकासिद में हमने बात की कि हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ने। दूसरा क्या होगा कि कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। हर 7 सतर वर्ड्स, में कितने अल्फाज होते हैं? 9 अल्फाज तकरीबन, 9। ठीक है। 9 पास। 15 लाइनें हैं और हर एक में 9 है। तो हमने उसमें कहा 3, हम जो हमें नहीं आते, 6 हमें समझ में आए थे, तो अब हमने 7 तक चले जाना है हर एक में। अब एक मुआवजा की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुरान बहुत आसान है। जब नमाज वाला कोर्स हमने पहला QC1 किया था, तो हमें कुरान के 50% या 50% अल्फाज हमने सीखे। लेकिन यहाँ पे अभी हम एक और मुआवजे की बात करते हैं कि सूरत बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए इस सूरत में हर सतर में मौजूद 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप जरा गौर करें तो कितनी बड़ी बात है कि 6 आपको आते हैं, हर में एक एक और सीखते जाएंगे आप। जब आप कोर्स खत्म करेंगे तो आपको हर लाइन के 7 अल्फाज आते होंगे। यानी 80% सीख जाएंगे। 80% सीख जाएंगे, कितनी बड़ी बात है ना। देखिए, जब शुरू में ही हम करते थे 50% अल्फाज सीखे, कैसे पॉसिबल है 20 घंटे में इतना सीख लेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा लेसन 20 में कि हमने सीख लिए। तो इसी तरह से इंशाल्लाह देखें। तो ये देखिए यहाँ पे पहले और हर शब्द में 3 नए अल्फाज रह गए थे जब हमने अभी नहीं पढ़ा। जब हम पढ़ लेंगे तो ये 3 की बजाय 2 रह जाएंगे, हम मजीद सीख जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज, हम इस तरह की एक्सरसाइज हमने की थी ना। हमने सूरत बकरा की शुरू की आयत ली थी, फिर हमने दुआए कुनूत उसमें ली थी। तो हमने देखा था कि हमें कितने आते हैं, क्योंकि वो कुछ अब हमें कितने नहीं रह जाते हाँ जी। हैं। एंड हाँ, अब ये तो और 3 से भी कम होते जा रहे हैं, फिर 2 हो हम्म जाएंगे। इस तरह से इंशाल्लाह ताला। कभी 3 कहीं 2 हैं तो फिर 2 2 ही रह जाएंगे। सिर्फ हमें गौर करना है, टुकड़े कहाँ कर सकती है, नया लफ्ज है, कहाँ से पढ़ा था, कौन सा सीखा है। देखिए ना, टेबल हम क्यों याद करते हैं? अगर सारे सीखे हम कहते हैं इस्तेमाल नहीं होते, पर अगर हम चुन चुन के याद करेंगे तो हमें कभी भी नहीं आएगा। वो एक हमने पैटर्न सीख लिया टेबल का, तो वो फिर हमें इस तरह याद करना आसान होता है। इससे आसान तरीका नहीं है ग्रामर और इन चीजों को सीखने का जो इन QCs में बनाया है। इतनी मुश्किल अरबी पढ़ाते हैं, भाग जाता है इंसान। तो ये देखिए, हर सतर में सिर्फ 3 नए अल्फाज, यानी यहाँ पे देखिए 10 हैं या 35 हैं। यहाँ कभी ज्यादा भी आ जाते हैं 51, लेकिन फिर जब आप एवरेज करते हैं, यहाँ 43 है, यहाँ 37 है। लेकिन फिर एवरेज एवरेज हम करते हैं तो हम कहते हैं जी इतने अल्फाज आ गया। लेकिन जब हम सिलेबस खत्म कर लेंगे ये वाला कोर्स 2, तो फिर क्या हालात होंगे? 1 1 2 3 2 3, यानी एवरेज 2। ये 3 है और यहाँ 1 है, तो एवरेज हमारे सिर्फ 2 नए अल्फाज और 80% मालूम।
کتنی بڑی بات ہے. جب ہم یہ لیں گے تو ہم کہیں گے ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 20 گھنٹے کی کلاسوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس طرح سے ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس سٹیج پہ انشاءاللہ آ جائیں. تو جی آپ سب چاہیں گے نا کہ ہمیں اتنا زیادہ آ جائے، ہے نا، بالکل انشاءاللہ. اتنی سمجھ آ جائے انشاءاللہ. تو تیسرا مقصد پہ آ جاتے ہیں، اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی سیکھ. نئے الفاظ بھی اور ان کے معنی دونوں. اب جو یہ والے اشارے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے، ان کو پوائنٹرز بھی کہا جاتا ہے. پوائنٹرز جب دیکھیں ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن فہمی جو ہے، ہم کہتے ہیں قرآن فہمی کا کورس ہے ہم نے کسی ون میں کیا تھا، تو ہمیں دو چیلنجز پیش آتے ہیں. Excuse me. وہ چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو ہمیں الفاظ کے معنی آنے چاہیے، دوسرا ہمیں گرامر آنا چاہیے. میسیجز آ رہے ہیں تمہارے لیپ ٹاپ. الفاظ کے معنی سیکھنے میں ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ ہم اشارات اور فکروں سے مدد لیتے ہیں. اور پر اس کی ہم ابھی ڈیٹیل کریں گے. اور گرامر میں ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے مدد لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ہم باری باری ان کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اشارات کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم اشارات کی بات کریں گے. قرآن مجید میں سب کو پتا کہ 30 پارے ہیں، اور عام طور پر یہ جو نسخہ ہے جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں حافظی متنی مصحف جو ہے، اس میں ہر پارے میں 20 صفحات ہے، 20 پیجز. اوکے، یہ دیکھیں، یعنی یہ ایک پارا ہے تو اس طرح اس کے 20 صفحات ہیں. اب ہم نے پہلے اس کورس میں کتنے پڑھنے ہیں؟ 5 پیجز. اسی 3 میں 6 to 10. پھر اس کے بعد جو ہے جسٹ ایکسکیوز می 1 منٹ. پھر جب ہم 4 میں جائیں گے تو ہم پیج 11 سے پیج 15 تک پڑھیں گے. جب ہم 5 میں جائیں گے تو ہم 16 پیج سے 20 تک. تو 5 میں جا کے یہ جو پہلا آپ کا پارا ہے یہ والا 20 صفحات اس کے ہیں ٹوٹلی ختم ہوں گے. تو صرف 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں. کیا یہ مشکل بات ہے؟ نہیں نا. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 4 اشارات ہم اس کو کہتے ہیں، پوائنٹرز. اور ایک لیسن میں ہم صرف ایک اشارہ پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، جو ہم پلیز اپنے پلیز مائکس دیکھیں. تھینک یو. تو ہر پارا کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر یعنی پاؤ پارے میں 5. یہ آپ کا سلیبس یہ ہے، صرف یہ 5 صفحے. یہ ہم جا کے 3 میں پڑھیں گے، یہ جا کے ہم نے QC 4 میں پڑھنا ہے، اور یہ ہم نے QC 5 میں پڑھنا ہے. 6 میں جا کے ہم دوسرا پارا شروع کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ 1 2 3 4 5 یہ ہم نے پیجز پڑھنے. تو الحمدللہ اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا بس صرف سلیبس ہے. اب ہم ان 5 صفحات کو اپنا رائٹ جو ہے نا ہاتھ، اس پہ ہم 5 انگلیوں کی مدد سے کرتے ہیں. اب اس طریقے یہ دیکھیں، یہ یوں آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک اکیلا پیج تھا اور یہ دو پیجز تھے نا آمنے سامنے جو ہم نے پیچھے دیکھا. یہ اس طرح سے اگر آپ کا آ جائے گا، نہ بھی ہو تو مشکل بات نہیں ہے. رائٹ ہینڈ پہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک پیج ہوتا ہے، پھر یہ 2 آمنے سامنے ہوتے ہیں، 2 اور 3، اور پھر 4 اور 5 بھی آمنے سامنے. تو ہم اس طرح سے اگر آپ کر سکیں تو بھی تو اور کانسیپٹ تھوڑی سی کلیئر ہو جاتی. تو اس کی آپ پریکٹس کریں تو آپ کو آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پیج میں عام طور پہ قرآن پاک میں یہ پہلے پیج پہ ہوتی ہے اور یہ دوسرے پہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے 5 پیجز والا سسٹم رکھنا ہے اور 20 لیسن والا سسٹم آگے بھی ایسے ہی چلتا ہے، تو ہم اس کو ایک پیج پہ ہی کر لیتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ایک آیت اگلے کی بھی ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں.
تو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہر حصے کو، ہر پیج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اور ہر جو ایک حصہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اشارہ ہے یا یہ پوائنٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے نا ان اشاروں کے نام رکھ دیے، ان کی ایک ہیڈنگ بنا دی ہے. اشارے کے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں عنوان، جنرلی ایک بنا دیتے ہیں آسان سا. جیسے ہم سورۃ اگر فاتحہ کی بات کریں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا اشارہ یہ، اگر آپ غور کریں تو اس میں ہلکا سا کلر میں چینج ہے. بک میں آپ دیکھیں گے اور کلیئر نظر آئے گا. ایاک نستعین تک پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، دیکھیں الحمدللہ، تو اس سے اللہ کی تعریف کے بن گیا. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دوسرا، اور اینڈ تک ضالین تک ہدایت کی دعا. تو یہ 2 اشارے سورۃ فاتحہ کے بن گئے، اور 2 ہی اشارے جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کی یہ شروع کی آیات کے بن گئے. تو اس میں متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ہدی للمتقین، تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. پھر صفات ہے، کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ساری چیزیں، وہ 5 صفات ہم وہ اس میں پڑھیں گے. تو یہ پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں. اچھا، پھر ایک تو یہ بنا لیے نا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اس کے پھر ہم شارٹ اشارے بنا لیتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، تعریف سے بھی ہمیں یاد آ جائے کس کی تعریف، اللہ کی تعریف. کس کی دعا، ہدایت کی دعا. ہدایت کس کے لیے، متقیوں کے لیے. صفات کن کی، متقیوں کی. تو یہ 4 اس طرح سے پیج، اور جو حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ بھی اس سے ان کو بہت ہیلپ ملتی ہے، جو یہ پوائنٹرز یا اشارے بنائے ہیں. 4 اشارے بنا دیتے ہیں، ہر پیج میں اس طرح 4 ہی آئیں گے. تو اس سے ہم ابھی اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھتے ہیں کہ اشاروں کے ہمارے کیا فائدہ ہے. اب ہم نے کہا تھا رائٹ، اگر ہم رائٹ یوں رکھیں تو یہ دیکھیں، جو پیج کے اوپر آپ اس طرح اس کو اگر رکھ دیں، تو اب اس انگوٹھے پہ ہم نے یہ کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، یا شارٹ اشارہ لے لیں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو اب یہ پیج اس طرح کے اوپر یوں رکھ کے بھی نا اس طرح سے اس کے یاد کر سکتے ہیں، یا ان کو ڈائیگرامز کو دیکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں. تو اشارے سورۃ فاتحہ کے ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. شارٹ اشارہ تعریف اور دعا. 2 اشارے ہیں سورۃ بقرہ کی شروع کی، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تو شارٹ میں آ جائے گا ہدایت، صفات. تو 4 اشارے پہلے پیج کے شارٹ اشارے کیا ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک صفحہ ہم نے اس کو 4 حصوں میں، یا 4 اشارات میں، یا 4 پوائنٹرز میں ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، اور ہم ایک لیسن میں صرف ایک اشارہ پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پورا جو ہے QC2 یہ ہم نے کر لیا. پھر آگے کاف رومن، آپ کو اب پورے اشارے بھی شارٹ اشارے ہیں. کافرین کو ہدایت دی، منافقین کو ہدایت دی، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے، اس طرح سے. پھر آگ کی مثال، بارش کی مثال، یہ اس طرح سارے. تو یہ پورا ہم اس کے اوپر میپنگ کر لیتے ہیں، اور سوچیں اسی یہ 20 ہیں گن کے، اور 20 ہی لیسنس ہم نے پڑھنے ہیں. تو جب ہم ایک پیج 4 دفعہ میں پڑھیں گے تو کیا یہ اشارے ہمیں یاد نہیں ہو جائیں گے؟ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا تو یاد ہو جاتا. اب فائدہ کیا ہے، پوائنٹرز یا اشارات کیوں بنائیں؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں کہ نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اشارات جو ہے نا وہ ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے. اسی زنجیر ہے وہ، جیسے ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتی ہے نا، یہ گویا معنی کو بھی پکڑ کے رکھتی ہے. زنجیر اس طرح بن گئی نا، چین بن گئی. تو ان کا یہ فائدہ ہے، یاد رکھنا اور اس کو ریکال کرنا، دوبارہ ذہن میں لانا بہت آسان ہوتا ہے. تیسری بات، جیسے یہ ایٹ اے گلانس ہم نے یہ دیکھا تو ہمیں پورے صفحے پہ کیا مضامین ہیں جو آ رہے ہیں وہ ہمیں ایک دم سے ذہن میں آ جائے. اچھا اس پیج پہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں
پورے صفحے کے مضامین ان پوائنٹرز یا اشارات کی مدد سے ہم ذہن میں لا سکتے ہیں۔ چوتھی بات، قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ جو حفظ کارے ہوتے ہیں نا، ان کا اچھا اس کی ہے، یہ ہے، آپ کو یاد رکھنا مزید آسان ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ فریزز کی بات تو ہم نے پہلے بھی کی تھی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ان کا کیا ترجمہ ہے، کوئی ان میوٹ کر کے بتائے گا ان کا کیا مطلب ہے؟ جی بتائیے۔ کہ اگر اگر اگر، اگر ویری یا گڈ، کہ ماشاءاللہ آپ لوگ، نہیں کہ نہیں ہے، دیکھا نا، یہ تو گڑبڑ ہو اگر گئی۔ آپ بتائیں کیسے ان یاد اگر رکھتے ہیں ہم؟ اگر اگر تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ ہم سے انشاءاللہ دیکھیں، انشاءاللہ سے بالکل صحیح جن کو کہا اب گلا گرا تھا نا کہ، اب وہ جب فریز یاد کریں گے نا تو پھر سمجھ آ جائے کہ نہیں نہیں، کہ نہیں ہے، یہ اگر ہی ہے۔ فریز کا یہ فائدہ نا، کیونکہ ایک دفعہ ملتے جلتے ہوتے نا لفظ، وہ ان ہے، یہ زیر والا ہے، جان ڈلی نہیں ہوئی، ان کو زبر کے ساتھ ہے۔ جب انہیں انشاءاللہ کا، اچھا یہ تو اس کا تو اگر اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب تو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب فریز کا یہ فائدہ، فکرے یا فریزز کا یہ فائدہ، انشاءاللہ سے تو سب سب صحیح کہہ دیں گے۔ غلطی لگ جاتی ہے، جیسے ایک سسٹر کو لگ گئی، پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہاں یہ تو اگر ہے، کیونکہ یہ تو انشاءاللہ تھا۔ تو اس طرح سے فریزز سے ہمیں غلطی نہیں لگتی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کو کوئی جواب کا پتہ ہوتا ہے، ضرور جانتے ہوتے ہیں، لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں سب کو یاد ہوتا ہے جواب ضرور۔ تو اس لیے فریزز یا فکروں کی مدد سے ہی جتنی ہم نے چیزیں پہلے یاد کی تو ہم نے ایسے، تو الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ۔ فریز میں ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں فریزز یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر فکرہ یاد کرو، الفاظ کو نہیں۔ پھر جب یاد ہو جائیں پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹ الفاظ کے معنی بتا سکتے ہیں، لیکن انیشلی ہم نے سب فریزز سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان اگر کوئی، یعنی یہ شاہ چاہا کی بجائے انشاءاللہ ہم اگر یاد کریں گے تو پھر ہمیں کبھی بھی مکس نہیں ہوگا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے سمد کے معنی ہم یاد کریں بے نیاز، تو پتہ نہیں ہمیں بھول جائے۔ اللہ الصمد اللہ بے اگر نیاز، کریں گے تو پھر اللہ بے اللہ نیاز، بے پھر ہمیں نیاز۔ نہیں بھولتا، پھر ہمیں نہیں بھولتا، ہے نا؟ اب یقیمون، ہاں جو قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں تو شاید نماز بھول جائیں ہم، لیکن یقیمون الصلاۃ جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں نہیں بھولتا۔ تو یہ فکروں یا فریزز کے فائدے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے پہلے بھی اسی طرح سے یاد کیا۔ اب وہ زنجیر دیتے ہیں فکرے جن سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، یہ چھوٹی زنجیر سمجھ لینا اشارات کے مقابلے میں۔ یہ بھی آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور الفاظ کے مقابلے میں فکرے جو ہیں وہ بات کو بہتر سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بجائے اس کے کہ ہم ان کا مطلب، اچھا ان کا مطلب ہے اگر، ان کا مطلب ہے اگر، ہم اگر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو یہ زیادہ آسان ہے، افیکٹو ہے، فائدہ مند ہے، دلچسپ ہے اور قابل عمل طریقہ ہے۔ تو پیچھے بھی ہم کسی وان میں بھی ہمیشہ فریزز سے سیکھتے رہیں، اور یہ اس کا ہمیں جو ہے فائدہ رہتے ہیں۔ ان میں سے آپ کو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے فکروں کے بھی فائدے دیکھ لیے۔ اب ایک اور نئی چیز ہم سیکھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی فکرہ، کوئی جملہ پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کرنا ہے، یہ یاد بھی آپ نے کرنا ہے، R-5S10 لاؤڈ۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ آر اسٹینڈ فار ریلیکس۔ بس دفعہ نیا جملہ، ہائی اللہ یہ پتہ نہیں کیسے آئے گا، یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، اچھا نہیں نہیں، آسان ہے، آرام سے دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے گا، ریلیکس کریں۔ دوسری بات، 5 مین 5 سینسز، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، حواس خمسہ، ہے نا؟ جن میں کیا آ جاتا ہے، سننا آ جاتا ہے، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دی ہوئی ہیں۔ اب ایگزیکٹلی تو ہم نہیں نا اس کو سونگ اور چکھ سکتے، لیکن کچھ کو تو یوز کر سکتے ہیں نا۔
اگر ہمیں پتہ ہے افعال کی حرکتوں کیوں چینج کرتے ہیں نا، مختلف سیغے بنتے ہیں، تو فعلا تھا تو فعلو بن گیا، فعلتا بن گیا، فعلتو بن گیا، یفعلو بن گیا، افعل بن گیا. تو ان کی چینج جو آتی ہے اس کی یہ حرکتوں کا یہ کہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے نا، ان کو ذہن میں رکھیں. اسما کی شکلوں کا تصور کریں کہ اچھا یہ تھا، کتاب تھا تو یہ کتب بن گیا، اچھا اس کی جمع ایسی ہو گئی ہے، کیسی شکل ہے، اچھا اس پہ 2 پیش والی تنوین ہے، اس پہ 2 زبر والی ہے، 2 زیر والی ہے. تو فیل کریں، سوچیں، دیکھیں، سنیں اس کو. پھر ہم اس کو کم از کم 10 منٹ یہ کام کرنا ہے، کم از کم 10 سیکنڈز تک اس کام کو کیجیے کہ اس کا پورے اچھی طرح ریلیکس ہو کے آپ جب اپنی ساری سینسز کو یوز کر کریں. لاؤڈ مین بلند آواز سے کہیے. تھرو آؤٹ کی اسی بار میں آپ سے کیا کہتی تھی کہ ایک بندہ ریوائز کر رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ، تو باقی سب کیا کریں، میوٹ کیے. اگر آپ کو ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بتائیں. اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. تو لاؤڈ کہنا جو ہے وہ اس طرح سے وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ یہ کون سا فارمولا ہمیں جب نیا ہم کوئی فقرہ پڑھنا ہو تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے. ہم اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے یہ فارمولا سیکھا کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جو پوائنٹرز یا اشارات ہیں اور فقرے یا فریزز ہیں یہ نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. تو ہر چیز ہم اس طرح کی انہوں نے اس میں کیا کہ ایزیلی آپ سیکھ سکیں، جتنا بھی آسان ہو سکتا ہے وہ اس کورس کی ڈیزائننگ کی خاص بات. اب چوتھا ہمارا ایم یا مقصد کیا آ جاتا ہے، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی یہی کرتے رہے تھے، اور وہ ہم نے ایک ماڈل دیکھا تھا جس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ہم اس سے اسباق نکالیں گے. جو اسباق ہم نکالتے ہیں اس کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، یہ مطالعہ غور و فکر ہوا، پھر تصور اور احساس کے ساتھ پھر دعا کریں، پھر احتساب کریں، سیلف ایویلویشن کریں. پھر آپ پلان بناتے ہیں، پریکٹیکل پلان جو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، اس پہ آپ عمل کر سکیں. پھر جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. اس طرح سے اس ماڈل سے تھرو آؤٹ ہم کسی ون میں بھی اس کو کرتے رہو. ابھی تو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے کہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ آیت آئی تھی تو فلاں کے لیے آئی ہے، یہ تو کافروں کے لیے. یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام، جبھی ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے نا. ہم نے تو یہ اس ماڈل کے متعلق انشاءاللہ مطابق ہم سیکھیں گے الحمدللہ. اگلا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی ہر سطح میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. ابھی ہم سیکھیں گے کہ کمزور افعال ہم کیسے کرتے ہیں. اور چھٹا، ساتھ ہی ساتھ عربی بول چال کے 200 جملے بھی ہم انشاءاللہ بونس میں ہی سیکھ جائیں گے. تو عربی بول چال میں آپ کو پتا سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیغے اچھی طرح یاد ہو جائیں گے ٹیچر اور طلباء کے درمیان، اور آپس میں پریکٹس کیجیے. کلاس کا ماحول ایکٹیو رہے گا، انٹریکٹیو ہم کلاس انشاءاللہ رکھیں گے، اور گرامر سیکھنے میں جو ہے دلچسپی آپ کی بنی رہے گی. یہ ہم کرتے آئے ہیں پیچھے بھی، ابھی بھی ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. چلیے اب ہم پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں. قرآن پاک میں ایسے ہوتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کو اکٹھے کر دیا تاکہ پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رہے. تو اس کو ایک صفحہ پہ کر دیا. تو اس کے ایک صفحے کے ہم نے کہا تھا کہ 4 اشارے ہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. جی اب ہینڈ ریز کیجئے جلدی سے، اشارے کون دہرائے گا پہلے صفحے کے. ہاتھ کھڑا کیجئے، پلیز ریز یور ہینڈ. جی ڈاکٹر سمینا شفقت آپ ہمیں ریوائز کرائیں جی گی. اس میں جی سورہ فاتحہ سے 2 اشارے ہیں، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. اور پھر سورہ بقرہ سے ہیں 2 اشارے، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ایکسیلنٹ. تو یہ 4 اشارے ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ پورے اشارے، اور پھر جو ریڈ میں لکھے ہوتے ہیں یہ ان کے شارٹ اشارے ہوتے ہیں.
शॉर्ट इशारे भी इससे बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। तारीफ दुआ। और दुआ सूर्य फातिहा से। नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है, तारीफ दुआ अच्छा हदायत ठीक है, सिफा। तारीफ दुआ हिदायत और सफात। ये इस अंगूठे पे आगे तारीफ दुआ हदायत सिफात। अपना जी राइट हैंड अगर अपने आप सामने रखते हैं तो उसके ऊपर आप उसकी मैपिंग जी। करें। एक्सीलेंट। ये आ गए, तारीफ दुआ हदायत सिफात। इतनी दफा हम इनको याद करते हैं तो फिर हमें कोई रिपीट करते हैं तो मुश्किल नहीं होती। अब आज के सबक में हमने सिर्फ तावुज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो कुरान पढ़ने से पहले हम तावुज़ पढ़ते हैं, क्यों? ताकि कुरान की तलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए और कुरान में गौर करने का मौका मिले। और जब फिर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान से हिदायत मिलेगी। आम जो हम काम करते हैं उससे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि इसमें बरकत हासिल हो। लेकिन कुरान शुरू करते वक्त आउज़ु बिल्लाह तावुज़ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शैतान जो है, ये हमने पहले भी डिटेल किसी बार में पढ़ लिया है, वो नहीं चाहता कि हम कुरान को पढ़ें, इस पे गौर करें और इससे हिदायत पा जाएं। तो हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं कि शैतान जो है वो हमें ना बहका सके, क्योंकि शैतान तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। कुरान तो बरकत से भरी किताब है। शैतान इस बरकत से हमको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगे, यानी तावुज़ या औज़ु बिल्लाह पढ़िए। और अपनी जिंदगी में भी इसके पैगाम पर अमल कीजिए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? आदत नंबर 1, जब भी वसवसा आए तो तावुज़ पढ़िए। महसूस कीजिए कि आप शैतान के मुसलसल हमलों में घिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की जरूरत है, ठीक है। हम ये ऐसे फील करें जैसे हमने कहा था कि अगर हम खड़े हैं और हमारे इर्द गिर्द आग लगी हुई है और हम किसी कुछ राब्ता नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं अल्लाह क्या करेंगे? और आप फिर अल्लाह ताला को ये दिल में सोच के कि अल्लाह ताला हमारी शारक से भी करीब है, हमारी दुआ सुनता है और हमारे हेल्प करेगा, तो फिर हम अल्लाह की पर अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते और अल्लाह ताला एकदम बारिश बरसा दे और वो आग सारी बुझ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से शैतान के मुसलसल हमलों में हम घिरे हुए हैं, तो हमें भी हिफाजत की जरूरत है। तो उसको हिफाजत हमें कैसे मिलती है? तावुज़ पढ़ने से। तो इससे हमने आदत नंबर 1 सीखी थी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी हम उसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम ग्रामर पढ़ते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो हम एक दो सवाल अभी ले लेंगे और बाकी जो सवाल हैं हम उसके बाद में ले सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ताबूस तो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके ना, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमने सारा पढ़ लिया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम कमजोर हरूफ वाले जो अफ़ाल हैं फिर हम वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? कमजोर अफ़ाल का तारुफ। सफ़ा 1 इशारा ए। अब ये जो पहला हम आज पढ़ रहे हैं, हम इशारा ए पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ताबूस पढ़ा है। ये पेज 1 था, इस तरह इशारा बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। हर पेज के ए बी सी डी आते हैं। तो 1A 1B 1C 1D। कल हम 1B पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में हम सी और डी पढ़ेंगे। तो 4 क्लासों में हमने एक सफ़ा पढ़ना है, तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, अब हम ग्रामर इनका तारुफ ले लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कुरान की हर सतर में कितने अल्फाज होते हैं? 9। 9 होते हैं, ठीक है। 9 10। इनमें इसम 3 होंगे, फेल 3 होंगे और हर्फ 2। और एक उनमें से कोई हो सकता है, फेल हो सकता है, हर्फ हो सकता है, इसम हो सकता है, यानी इसम 4 भी हो सकते हैं, फेल का बाज दफा 4 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल तो हमें पता है 9 हमने औसतन इस तरह से करना। सबूत देख लें, ये देखें, ये सारे जो हैं ये अस्मा है सारे। तो यहाँ देखिए 3 अस्मा है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। एक्चुअली कुछ टुकड़े करें तो वो 3 भी बन जाते हैं ना।
اب یہ دیکھیں یہاں پہ 4 آ گئے اس طرح سے، تو ایوریج جو ہے یہ دیکھیں 4 آئے، 2 آئے، 2 آئے، تو ایوریج ہم نے کہا 3 ہے، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں 4 بھی ہو سکتے ہیں نا، جو لاسٹ والا تھا۔ تو یہ اس طرح سے، یہ اسما اس طرح سے آئیں ہر پیج پہ۔ اب بات کر لیتے ہیں افعال کی۔ اس میں یہ دیکھیں نا، ہدن ہے، مفلحون ہے، کفرو، انذرتہم، تنذر، یومنون، ختمہ، سمعین، یہ ختم اس طرح سب سے۔ میں تو دیکھیں نا 2 بار 3 آیا ہے، 3 آیا ہے، 1 3 3 4 بھی آ گئے 3، تو ایوریج 3 ہے، کبھی کسی میں 4 بھی آ جاتا ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے۔ حروف جو ہیں، اب ہم نے کچھ حروف حل لکھے تھے QC 1 میں، تو اب اگر مزید صرف 10 نئے حروف ہم اور سیکھ لیں گے تو قرآن مجید کے تقریباً 95% حروف ہمیں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کچھ نئے حروف بھی سیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہے الا ہے، من ہے، انا ہے، الا ہے، پھر ام ہے، ال لم ہے، الا پھر آ گیا، یہ دیکھیں نا ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں، ما، الا، فی۔ اما ہاں فی تو کتنا بما یہ سب، اور تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے آتے ہیں ہر پیج میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں کو اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں گے اس طرح، آپ کو اسم فعل حرف، آپ کو اب اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے یا یہ فعل ہے۔ اسم ہے تو کیا واحد ہے یا جمع ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے، اسم کا بھی آپ کو یہ پتہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ حرف کا علیحدہ پتہ چل جائے، جن میں کچھ کا ہمیں پتہ ہے کہ حرف جا رہا ہے، کچھ دوسرے حروف ہیں۔ پھر فعل میں پھر ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ صیغہ کون سا ہے، فعل کا صیغہ یومنون۔ تو اب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ اچھا فعل یہ مضارع فعل مضارع ہے اور یا ہے، تو یہ غائب، جمع غائب ہے نا، واو نون والی، اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ واو نون ہے لیکن اس کے شروع میں کوئی یا تا نہیں ہے، تو یہ اسم کی جمع ہے، جمع سالم واو نون والی، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ال سے اسی طرح سے پھر ہم سیکھتے جاتے ہیں، چونکہ یہاں ان کی یہاں زیادہ تر وہ ہیں غائب کا جمع کے سیکھے اس میں آئے نا سارے، یہ یانون والی جمع آ گئی مؤمنین کی، پھر ہمیں یہ تنوین ہے تو پتہ ہے، اس میں پھر ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ان میں سے کون سا اسم ہے کون سا ہے، اور فعل ہے تو اس کا کون سا سیکھا ہے، پھر وہ فعل ہمیں پتہ چلنے لگ جائے گا، اچھا یہ صحت مند ہے کہ یہ کمزور ہے، جب ہم یہ سیکھ جائیں گے کمزور بھی انشاءاللہ۔ اب حروف جو بدلتے نہیں، وہ جیسے لا نے لا رہنا ہے، ماں نے ماں رہنا ہے، انا نے انا رہنا ہے، اسما کی ہم نے جمع سیکھنی ہے۔ افعال اصل چینج ہے، کیونکہ یہ فعل ماضی آ گیا، مضارع آ گیا، امر آ گیا، اور ان کی ڈفرنٹ شیپس آتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر سعدیہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم، میں نے پوچھنا تھا پچھلے سلائیڈ میں جی جو جی آپ نے ال والا بتایا وہ تو اسم ہے، جی تو جی، وہ فیل ایز اے ریڈ مارک ہوا تھا۔ وہ جو ہے نا، وہ اس لیے انہوں نے کیا ہے، جب آپ سیکھیں گے، جب ہم اسم فائل بناتے ہیں نا، اینڈ میں 3 اسما نہیں بناتے ہم، فائل، مفعول اور اوکے، مصدر، صحیح صحیح، یہ بھی وہ اس میں گنتے ہیں، جی ان کو بھی اس میں گنتے ہیں جی۔ وہ بھی آپ بالکل اوکے، صحیح آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ بھی اس میں گنتے ہیں، کیونکہ اسم فائل وہ اسم فائل ہے، لیکن وہ چونکہ ٹیبل کا آیا نا، تو وہ ٹیبل والوں کو اس میں گن لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے بالکل صحیح سوال ہے۔ تو افعال اصل چیلنج ہے، تو اب افعال پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو اس کی اقسام دیکھنی ہے کہ کیا اس کی ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ QC 1 میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے، جن کا ہوتے ثلاثی مجرد، فتح، نصر، ضرب، سمیع، 4 ہم نے اب باب پڑھے تھے، اور ایک ہم نے چھوٹا سا رائم سیکھا تھا ان کو یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں کمزور حروف والے، تو پہلے بات یہ ہے کہ کون حروف کا کمزور، کون سے حروف ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں، واو، یا اور الف۔ کیوں ان کو کہتے ہیں؟ جب بندہ بیمار ہو کہتا ہے ہوئی، اوہ، ہی، ایسے ہم تکلیف میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، ہے نا، تو یہ واو، یا اور الف جو ہے یہ کمزور حروف ہیں، کیونکہ جو بندہ کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن افعال میں ان میں سے کوئی ایک کمزور حرف بھی آ جائے تو وہ اس پورے فعل کو کمزور فعل بنا دیتا ہے،
اب آپ میں سے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کون سے کمزور حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، بتائیے کون کون سے ہیں؟ واو واو یہ یا الف یا الف یا الف واو یا واو الف یا اور الف، شاباش۔ اور کسی بھی فعل میں اگر واو آئے گا، وعدہ آ گیا، کسی میں یا آ گیا یا کسی میں الف آ گیا، قالا، یہ تو اس کا مطلب وہ کمزور فعل ہو جائے گا۔ اب کمزور افعال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی 3 حرفوں والے ہی ہیں، ہمیں پتہ نا 99% افعال جو ہیں وہ 3 حرفوں والے ہوتے ہیں، جیسے وہابا، اس نے یعنی عطا کیا، یہ تو اس میں واو شروع میں آ گیا ہے تو پھر یہ کمزور، اسی طرح سے وعدہ ہے، یہ بھی کمزور ہے، کالا تو یہ اس میں الف ہے، اسے یہ بھی کمزور ہے، یعنی شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر کمزور ہو تو فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جیسے صحت مند تھے تو اسی طرح جو کمزور ہیں وہ بھی ان کے پیٹرن پہ ہی آتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا سیٹ تھا یا پہلا باب تھا فتح یفتح والا، تو وہابا اس کے پیٹرن پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا نصارہ والا باب تھا، نون سے ہم لکھتے تھے، تو وعدہ اس کے پیٹرن پہ، اس طرح سے دربا ہے تو یہ خیر نہیں، انہوں نے سمپل ہی بتا دیا ویسے اس کے حساب سے، کیونکہ کالا جو ہے وہ اس میں نصارہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہیں وہ کمزور بھی آتے ہیں، وہ اس کے حساب سے نہیں بتایا، سمپل بتائے ہیں۔ اب کمزور افعال بھی ہم نے کہا تھا 9000 بار آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہر لائن میں ایک بار آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک میں 9000 افعال صحت مند آتے ہیں اور 9000 ہی کمزور آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر لائن میں ایک ہی آتا ہے اور ہر لائن میں ایک ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات کی، ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی، اب ہمیں یہ پکا ہو گیا، ہمیں یہ بولنا ہے۔ ایک اور مزید بھی قسم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی افعال۔ ان کے 3 کے علاوہ کچھ فالتو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ خلافہ ہے تو یہ اختلافہ اس سے بنا، ٹھیک ہے۔ غفرا تھا تو استغفرا بن گیا، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے QC 3 میں جا کے، لیکن یہ مزید فی کہلاتے ہیں۔ ان میں 3 سے زیادہ جو ہے نا مزید فی کے اس میں زیادہ ہے۔ اب کمزور حرف ہے، 3 حرف میں شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے وہابا وعدہ، درمیان میں بھی آ سکتا ہے کالا زادہ، آخر میں بھی آ سکتا ہے دا ہدا، ٹھیک ہے۔ ریڈ میں جو ہے وہ یہ سارے کمزور ہیں، ہم پتہ ہے واو تھا، الف تھا یا یا تھا، تو شروع میں آ سکتا ہے، بیچ میں آ سکتا ہے، آخر میں آ سکتا ہے، سمپل، کیونکہ 3 حروف ہیں، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے۔ اس کی ٹیبل بھی اسی طرح بنیں گے جیسے فعالہ کا ٹیبل بنتا ہے، لیکن چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ، کیونکہ اب تبدیلیاں ہم وہ ابھی آپ کو ریزنز بتائیں گے کہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں۔ اب یاد ہے ہم نے کہا تھا، اس سے ہمیں چھوٹا سا ایک رائم سیکھا تھا، ان پہلے 4 جو ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے، کہ اگر قرآن کھولو گے تو فتح یفتح، فتح کا مطلب اس نے کھولا تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ اس نے مدد کی، ورنہ مار پڑے گی، دربا اس نے مارا، اس لیے سن لو، سمعا اس نے سنا۔ تو یہ ہم نے چھوٹا سا ایک رائم سیکھا تھا، جس سے ہم نے کہ 4 ان کو سیکھا تھا۔ تو کمزور افعال جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے نا ہم 3 جملے سیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا زیادہ، اس نے بڑھایا یا اس نے زیادہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی۔ اس طرح نا پہلا صیغہ ہم بات کر رہے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ، تو یہ اس کے ہم 3 جملوں سے ان کے سٹائلز کو یاد رکھیں گے۔ کالا زیادہ، زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا کو اس کو ریپیٹ کر دیں، 3 جملوں کو، ہاتھ کھڑا کر دیں یا ویسے انمیوٹ کر کے کوئی کرنا چاہے گا جلدی سے۔ وہبا اس نے دیا، جی وعدہ اس نے وعدہ کیا،
قالا اس نے کہا، زادہ اس نے نہیں، یہ بڑھایا، پہلے بولے نا، بلکہ قالا زیادہ دوں اس گا، نے پہلے کہا، یہ جملہ دعا بولیں اس گے. نہیں سسٹر، پہلے آپ کہیں بلکہ کہا زیادہ دوں گا، پھر آپ کہیں گی بلکہ کالا کہا اس نے زیادہ کہا دوں گا، زیادہ اس نے، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھا. زادہ اس نے بڑھایا، شاباش. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا ہادہ اس اس نے نے ہدایت، ہدایت دی۔ اس نے ہدایت دی. تو یہ تین جملے نے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، سے دعا کرو ہدایت کی. تین جملوں سے ہم یہ سیکھ جاتے ہیں، ان کی سٹائل سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ابھی آج اتنا ہی، پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کل پڑھیں گے. تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہیں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے. ربی زدنی علما. روزانہ شروع میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ساتھ ہوم ورک پہلے ہم کہتے تھے کم از کم 5 منٹ، اب ہم کہتے ہیں 2 تلاوت کے 10 منٹ مصحف سے اور 10 منٹ حفظے سے. کتاب سے پڑھیے، شیٹ سے پڑھیے، PDF سلائڈز بھیجتی ہوں ان سے پڑھیے، اور ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیں. ایک ساتھی ضرور بنا لیں، ساتھی سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. تو الحمدللہ، آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ